बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन है, मई की 16 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, ये जो सऊदी अरब का, उसके बाद कतर का और फिर यूएई का दौरा, डोनाल्ड ट्रंप का, और यूएई के दौरे में तो समझें कि आग लग गई। जिस तरह से वो अल अयाला रक्स, खवातीन का, बच्चियों का रक्स डोनाल्ड ट्रंप के आने पर, उस पर जो कुछ हो रहा है, स्पेशली उस पर बात करनी है। अरब मुल्कों के इस दौरे पर बात करनी है, डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिटिक्स पर बात करनी है, डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी, उसमें क्या चल रहा है, इस पर जरूर बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप इस खत्ते में जो आया है, वो आया है खरबों डॉलर की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद लेकर। एक, उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप दूसरी जो चीज लेकर आया है, वो रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए स्टीव विटकॉफ ने बताई। डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक वस्ता के लिए नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ, वो ये कहता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, और उसके नतीजे में उम्मीद यह है कि सऊदी अरब खास तौर पर ये तस्लीम करेगा इसराइल को, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, ताल्लुकात इसराइल के साथ सऊदी अरब के नॉर्मल होंगे। ये बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। ट्रंप ने खुद सऊदी अरब में खड़े होकर कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ये इज्जत देंगे कि आप इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल करेंगे। इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले। क्यों? क्योंकि हरमैन शरीफैन की वजह से सऊदी अरब की जो सिंबॉलिक हैसियत है, उस सिंबॉलिक हैसियत की वजह से सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया में लीडर है, और मुस्लिम दुनिया में ये लीडर अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो बात खत्म। डोनाल्ड ट्रंप का मसला हल, अमेरिका का मसला हल, अपनी नाजायज औलाद के लिए उनका ये मसला हल। अब हुआ क्या है अब तक, और ये जो अल अयाला रक्स है, खवातीन का बाल खोलकर डोनाल्ड ट्रंप के आने पर झूमते हुए रक्स, जिस पर बड़ी आग लगी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा सा क्विक रिकैप। देखिए, खरबों डॉलर यानी 10,000 अरब डॉलर, 10,000 अरब डॉलर ये ट्रंप उम्मीद लेकर आया इस रीजन से कि उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, अमेरिका के मुआशी मसाइल हल होंगे, ट्रंप उनको हल करने की वजह बनेगा और ये मुल्क हल करेंगे। ये मुल्क ट्रंप की तरफ, अमेरिका की तरफ किस तरह देखते हैं? कोई भी सदर हो अमेरिका का, इनकी पॉलिसी अमेरिका से ताल्लुकात में सबसे पहले तो दिफा की पॉलिसी है कि अमेरिका के दिफा के लिए ये लोग इनकी दौलत की बुनियाद पर दस्तयाब होंगे, खरीद लिया और दस्तयाब होंगे दिफा के लिए। कतर में आपने देखा, अमेरिकी फौजियों के सामने डोनाल्ड ट्रंप महवे रक्स था। तो ये इन लोगों को उम्मीद है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इस सूरत हाल में हमारे सामने सऊदी अरब में क्या हुआ। जब ये सऊदी अरब पहुंचा तो शाही प्रोटोकॉल था, और F-15 तैयारे थे, उनकी सलामी थी, और सफ़ेद अरबी घोड़ों का रक्स था, सुनहरी तलवारों की सलामी थी, और ट्रंप के लिए एक जामनी कालीन बिछाया गया था। उसने फिर टाई भी उसी कलर की बांधी हुई थी। यहां 142 अरब डॉलर, 142 बिलियन डॉलर ये दिफाई माहदे हुए, और सऊदी वली अहद ने मुस्तकबिल में ये उम्मीद ट्रंप को है, उन्होंने कहा कि हाँ, ये 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाए जा सकते हैं। फिर मजीद क्या हुआ? शाम पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान हुआ, और अमेरिका ने तमाम पाबंदियां हटाने का वादा किया ताकि शाम की नई हुकूमत को तरक्की मिले। सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन, ट्रंप ने सऊदी अरब को अमेरिका का मजबूत पार्टनर करार दिया, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, इकॉनमी के ताल्लुकात, ये मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। और फिर टेक्नोलॉजी में आप देखें, ट्रंप अपने साथ किसको लेकर गया? जो टेक जाइंट है उनको लेकर गया। इलॉन मस्क है, सैम ऑल्टमैन है, लैरी फिंग है, तो ये ट्रंप के साथ मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी के दुनिया के जाइंट्स, और इनको ले जाकर एआई पर, उसके अलावा डाटा सेंटर्स पर ट्रंप जो है वो इन मुल्कों से बात कर रहा है, इनके साथ काम कर रहा है। अब्राहम अकॉर्ड मैंने आपको बताया, तो ट्रंप जो है वो सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा चाहता है कि वो शामिल हो जाए अब्राहम अकॉर्ड में। फिर कतर गए। कतर में क्या हुआ है? कतर में जो इस्तकबाल हुआ, सजे हुए ऊंट, घुड़सवार, साइबर ट्रक्स थे इलॉन मस्क वाले, और कतर के जेट तैयारे, इनकी मौजूदगी में इसका इस्तकबाल किया गया, और कतरी अमीर से मुलाकात हुई। शेख तमीम बिन हमद अस्सानी हवाई अड्डे पर खुद मौजूद, इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान खुद मौजूद, और उसके बाद कतर ने बोइंग से
$96 ارب مالیت کے 210 طیارے خریدنے کا اعلان کیا. بوئنگ 787 ڈریم لائنر کا اب تک کا یہ سب سے بڑا آرڈر ہے. اور پھر امریکہ میں ملازمتوں میں اضافہ. وائٹ ہاؤس یہ کہتا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں امریکہ میں ہر سال 1,54,000 نوکریاں پیدا ہوں گی. بوئنگ کی مالی حالت جو ہے وہ اس معاہدے کے نتیجے میں بہت بہتر ہو جائے گی اور بوئنگ کے شیئرز کی جو قیمت ہے اس میں بھی 20% اضافہ ہو گیا ہے. اب یہ جو ٹرمپ کا استقبال ہوا ہے نا، اسے ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ مغل بادشاہوں والا باقاعدہ طور پر استقبال ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور آپ دیکھیے کہ ٹرمپ یہاں پر بھی اس لیے بات کر رہا تھا اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے کہا تھا کہ ٹرمپ ان پر بھی زور ڈال رہا ہے کہ سعودی عرب کو مناؤ، سعودی عرب کو لے کر آؤ، محمد بن سلمان کو لے کر آؤ، اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آیا یو ای کا دورہ جو ابھی چل رہا ہے. اس میں جو پہلی خبر آئی تھی رات گئے تک، تو اے آئی ایکسلریشن پارٹنرشپ کے تحت اے آئی امریکہ اور امارات 5 گیگا واٹ صلاحیت کے حامل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیمپس کے پہلے مرحلے کا آغاز. ابو ظہبی کا قصر الوطن، یہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کی موجودگی میں اس منصوبے پر باقاعدہ طور پر کام ہوا، اس پر اعلان کیا گیا. اب اس میں جدید کمپیوٹر سرورز، ڈیٹا کا انالیسس یہ شامل ہوگا اور اے آئی پر کام کیا جائے گا. دنیا اے آئی کی طرف بڑھ رہی ہے. ہمارے عرب ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر اے آئی پر کام کرنا چاہتے ہیں. یہ جو پورا کیمپس ہے یہ چلے گا نیوکلیئر انرجی پر، سولر انرجی پر اور گیس کے ذریعے انرجی پر، تاکہ جو کاربن ایمیشن ہے وہ زیرو ہو یہاں سے. اور ٹرمپ جو ہے اس کے ارب پتی اتحادی یہاں پر یہ کریں گے $20 ارب کی سرمایہ کاری. جو اس کے ساتھ ٹیک جائنٹ ہے یہ یو اے ای میں کریں گے $20 ارب کی سرمایہ کاری. یو اے ای بدلے میں ٹرمپ کے ہاں امریکہ میں بلینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہوگا. اور امریکی کمپنیز متحدہ عرب امارات میں ڈیٹا سینٹرز چلائیں گی، سیمی کنڈکٹرز اور دیگر اعلیٰ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ترقی ہوگی. اور G42 کمپنی امریکی شراکت داروں کے ساتھ مل کر خطے میں اے آئی انفراسٹرکچر کو مضبوط کرے گی. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، مزید چیزیں ہمارے سامنے. یو اے ای کا جو دورہ ہے وہ رات کا دورہ ہے، تو ہمارے سامنے کل کے دن میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی. امریکہ ویسے بھی بڑی للچائی ہوئی نظروں سے ابو ظہبی کے انفراسٹرکچر کی وجہ سے، دبئی کے انفراسٹرکچر کی وجہ سے اس کو دیکھتا ہے. اور باقاعدہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ ہے. امریکی یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں یہ ہے فرسٹ ورلڈ. جو دبئی ہے اس کا انفراسٹرکچر ہے، ابو ظہبی کا انفراسٹرکچر ہے. اب میں آپ سے عرض کروں، مجھے اس سلسلے میں سب سے بڑا پرابلم کہاں نظر آتا ہے؟ یہ جو الایالہ ڈانس ہوا نا جب ٹرمپ یہاں پر آیا، تو اس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ کیا بےہودگی ہے، ٹرمپ کے آنے پر خواتین کو نچایا جا رہا ہے، اس طرح سے بات کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں، یہ ان کا ٹریڈیشنل رقص ہے، بڑا روایتی رقص ہے. ان کے ہاں شادی بیاہ میں، تقریبات میں، تہواروں میں یہ رقص کیا جاتا ہے اور یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تو میں نے عمران خان کی جانب پر، شہباز شریف کی جانب پر تو یہ رقص نہیں دیکھا. میں نے دیگر ممالک کے سربراہان کے دورے ہوتے ہیں تب تو یہ رقص نہیں دیکھا. ٹرمپ کے آنے پر یہ رقص دیکھا ہے، تو یہ ان یوزول ہے. دوسرا، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ عاصم الحکیم صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کے بیانات وائرل ہو رہے ہیں. لوگ یہ ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں کہ علماء دین یہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے، خواتین کا اس طرح سے رقص کرنا سر عام درست نہیں ہے، کسی نامحرم کے سامنے درست نہیں ہے، اور کوئی غیر مسلم آیا ہوا ہے دورے پر آپ خواتین کا رقص کروا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اس کو ظاہر ہے کہ ڈیفینڈ کرنے والے بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں. کوئی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں، یہ جو غلط ہے سو غلط ہے. عربیوں کے بارے میں تو یہ کہاوت بڑی مشہور ہے کہ عربی وہ گھوڑا نہیں بیچتے، عربی وہ گھوڑا نہیں بیچتے جس پر گھر کی خواتین سواری کر لیں. اور یہاں پر آپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر یہ رقص کروا رہے ہیں. یعنی ابو ظہبی میں ہوا ایک رقص، ہم نے دیکھا بندے تھے وہاں پر. سعودی عرب میں ہم نے دیکھا کہ خواتین نے مصافحہ کیا، یہاں یہ رقص تھا. تو اس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ غلط ہے. میری رائے میں درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے یہ جو ملک ہے نا، عرب دنیا کے ممالک، ان میں سعودی عرب تو خاص طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں سمبولک انداز میں کہ یہاں پر مکہ معظمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اس طرح سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی باقی عرب ممالک، حالانکہ یو اے ای کا ماحول عرب دنیا میں تو کیا، یہ جو جدید دنیا ہے اس میں بھی کئی ممالک سے جب آپ کمپیریزن کریں تو یو اے ای کا ماحول
وہی ماحول ہے جو شاید ہانگ کانگ کا ہے، جو شاید کسی یورپین ملک کا ہے، ہالینڈ کا ہے، ایمسٹرڈیم کا ہے، جو شاید امریکہ کا ہے۔ یو ای کا ماحول تو ویسا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عرب اسلامی ملک ہے، تو اس لیے لوگ بڑا جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں ان ممالک سے، تو اس کی بنیاد پر لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو بےہودگی ہوئی ہے یہ نہ ہو۔ یو ای کے معاملے میں تو آپ کچھ زیادہ سوچ رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں میری رائے میں غلط ہے، غلط کیا گیا ہے، لیکن یو ای کے معاملے میں آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں، کیونکہ انہیں فکر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک مصافحہ بڑا مشہور ہوا تھا، آپ نے وہ بھی دیکھا تھا، تو یو ای والوں کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بڑا شور مچا تھا، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا، میرے نزدیک یہ جو ایشو ہے نا کہ یہ خواتین محو رقص تھیں ٹرمپ کے آنے پر، اس کے استقبال کے لیے چھوٹا ہے، میرے نزدیک دو ایشو اور بہت بڑے ہیں۔ ایک، اس رقص پر یا ٹرمپ کے اس طرح کے استقبال پر ہمارے علماء کی خاموشی بہت بڑا ایشو ہے۔ یعنی ٹرمپ کون ہے؟ ٹرمپ اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہوئے یہ جو قتل عام ہو رہا ہے فلسطین میں، اس کا سرپرست ہے۔ تو ہمارے علماء کی خاموشی، یعنی ہمارے علماء کو عرب دنیا سے مالی مدد ملتی ہے، ان کے مدرسوں کو، ان کے اداروں کو مالی مدد ملتی ہے، تو اس بےہودگی پر خاموش رہیں گے؟ اس قتل عام پر اور قتل عام کے سرپرست کے ان دوروں پر، اس کے استقبال پر خاموش رہیں گے؟ ہمارے علماء کرام شرمناک ہے، شرمناک ہے کہ وہ اس پر خاموش ہیں۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب، فضل الرحمان صاحب، اس کے علاوہ علامہ طاہر اشرفی صاحب اور دیگر صاحبان، یہ اس پر اس لحاظ سے بات کریں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بےہودگی کی انتہا ہے کہ یہ اس پر خاموش ہوں، یہ شرمناک ہے۔ دوسرا، یہ جو استقبال کیا گیا اس پر بھی بات کریں۔ یعنی آپ کو اگر یہاں سے مالی مدد ملتی ہے، یہاں پر آپ کو عہدے ملتے ہیں، یہاں پر آپ کو پروٹوکول ملتا ہے، تو آپ اس پر بھی بات نہیں کر سکیں گے کہ یہ جو آپ نے کیا یہ غلط ہے۔ اور ہمارے اسلامی دنیا کے سربراہان یہ جس شخص کا استقبال کر رہے ہیں اس کے آگے بچھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اس کے آگے کہ میرے اوپر سے گزر کے چلا جا، جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا۔ یہ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے یہ آپ نے اس شخص کے لیے کیا ہوا ہے جس کی سرپرستی میں اسرائیل ہمارے بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور اطمینان سے کر رہا ہے، دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے قتل عام کر رہا ہے۔ اور ٹرمپ ان کے سامنے کیسے آیا ہے؟ ٹرمپ آیا ہے بھیک مانگنے، سرمایہ کاری مانگنے۔ ٹرمپ ان کے پاس آیا ہے کہ آپ میرے ملک میں کھربوں ڈالر مطلب 10,000 ارب ڈالر آپ سب مل کے میرے ملک میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ پیسے آیا ہے، تو جو پیسے مانگنے آیا اس کا استقبال ایسے کرنا، کیونکہ وہ آپ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے حفاظت فراہم کرے گا۔ آپ یہ حفاظت اپنے ان پیسوں سے جہاں سے چاہیں خرید لیں، آپ اپنے برادر اسلامی ملکوں کی مدد کریں اور ان کو وہ مدد دے کر ان کے ذریعے یہ خرید لیں جو حفاظت، جو آپ کو وہاں سے ٹیکنالوجی کے ذریعے گارڈ چاہیے وہ مل جائے گا۔ لیکن شرمناک ہے کہ جس طرح سے بچوں کا، خواتین کا، ہمارے بھائیوں کا قتل عام وہاں پر کیا جا رہا ہے، آپ قاتلوں کے اس سرپرست کا استقبال کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔